खुदा यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद, प्रोग्राम कलाम रोशनी में। नाजरीन, आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आपकी तरफ से दिए गए सारे अच्छे फीडबैक के लिए। गुज़श्ता दिनों ख़ास तौर पे मैं कराची शहर में था और जिस मोहब्बत, प्यार, अकीदत के साथ वहाँ पे लोग इस प्रोग्राम को वॉच करते देखते हैं, ये यकीनन बहुत ही काबिल तारीफ़ बात है और यकीनन इससे सारा जलाल खुदावंद को मिलता है। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं अपने इस चैनल के लिए, बरकत टीवी के लिए। बरकत टीवी बहुत सारी ज़िंदगियों के लिए बाबरकत चैनल, और लोग इसके वसीले से बहुत सारी कलाम की सच्चाइयों को सीख रहे हैं, जान रहे हैं, और इसके लिए हम सारी ताज़ीम, इज़्ज़त और जलाल अपने खुदा के नाम को देते हैं। नाज़रीन, ये तीसरे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 178 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आदिल अमीन साहिब ने, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सुहेल सैमुअल साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर सुहेल सैमुअल साहब से, प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। दुआ करें। खुदाम तेरा कलाम जो ज़िंदा और मौसर और हर धोधारी तेज़ तलवार से ज़्यादा तेज़ है, जो रूह और जान और बंद बंद और गुर्दे को जुदा करके गुजर जाता है, और तू दिल के ख्यालों और इरादों को जानता है, और मखलूक़ात की हर एक चीज़ तेरे सामने खुली और बेपर्दा है। इस वक्त आए खुदा, हम तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में तेरे पास आते हैं और तुझसे मिन्नत करते हैं, रूह कुद्स के वसीला से हमारी मदद फरमा, रहबरी कर, ताकि खुदा हमारे होंठों से जो लफ्ज़ निकले हैं वो सब के लिए बाइस बरकत हों। आए खुदा, हम तीनों भाइयों पर खुदा तेरा हाथ ठहर जाए। यीशु के नाम में तेरी टीचिंग अनाइंटिंग हम पर आकर ठहर जाए, और आए खुदा हमारे लफ्ज़ों को, ज़ुबान को अपने कंट्रोल में ले, ताकि आए खुदा जो बोलें वो सारा तेरी तरफ से हो, और इससे तेरे लोगों की आए खुदा बढ़ोती हो, कलाम में बढ़ें, गहरे हों, और जलाल तेरे नाम को मिले। मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे, पढ़ेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील 19वां बाब पहली 10 आयात। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ मरकूम है, वो यरीहू में दाखिल होकर जा रहा था, और देखो ज़काई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख न सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ए ज़काई, जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना ज़रूर है। वो जल्द उतर कर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बड़ा कर कहने लगे कि वो तो एक गुनहगार शख्स के यहाँ जा उतरा। और ज़काई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ये खुदावंद देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ नाहक लिया है तो उसको चौगुना अदा करता हूँ। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में निजात आई है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, पढ़ा गया है, ये ऐसा वाक़या और ऐसी यहाँ पे स्टोरी के तौर पे बयान किया गया जो संडे स्कूल से लेकर हम सीखते हैं, और बहुत सारे लोग इस वाक़े से बरकत भी पाते हैं, और बहुत सारी ज़िंदगियाँ इसी एक वाक़े की वजह से तब्दील भी हुई हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों को यकसर बदला है। और बहुत सारे खुदाम ने आज तक बहुत सारे पैगामात भी इस ताल्लुक़ से दिए हैं। आज भी हम इसी पैसेज में से बहुत सारी सच्चाइयाँ जानेंगे, सीखेंगे। सो हमारे पास खुदाम के खुदाम मौजूद हैं जो भरपूर तैयारी के साथ आए हैं, ताकि खुदा के कलाम को हम सबके साथ शेयर करें, बांट सकें,
سب سے پہلے ڈاکٹر عادل امین صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب خاص طور پہ ہماری رہنمائی فرمائیں، بائبل مقدس میں جو مقامات ہیں ان کو ایک خاصا درجہ حاصل ہے، اور بہت سارے واقعات ہیں جو خاص جگہ کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں، ان کو ویسے بیان ہی نہیں کیا گیا۔ ایک تو آپ ہماری رہنمائی کریں کہ ان مقامات کی اتنی امپورٹنس کیوں ہے، اور خاص یہاں پہ یریحو کا ذکر کیا گیا۔ بائبل مقدس میں جب ہم پرانا عہد نامہ پڑھتے ہیں وہاں بھی یریحو کا ذکر ملتا ہے، خاص طور پہ یریحو کی دیوار جو بڑی معروف ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے مقامات پہ۔ تو ہماری رہنمائی کریں، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اس کا کیا ہے، پس منظر اس کا کیا ہے، کیا یہ ایک ہی مقام ہے یا یہ ڈیفرنٹ مقامات ہیں؟ پلیز۔ بہت شکریہ پادری صاحب۔ بائبل مقدس میں جن مقامات کا ذکر ہے ان کی اپنی معنویت ہے، ان کا اپنا مقصد ہے۔ اگر جغرافیائی اعتبار سے ہم بائبل مقدس کا جائزہ لیں، جن ممالک کا، جن شہروں کا، جن حدود کا، جن سمندروں کا، جن دریاؤں کا ذکر بائبل مقدس میں ہے، وہ بائبل مقدس کی ایتھینٹسٹی پر، اس کے بے نقص ہونے پر مہر ثبت کرتے ہیں، اسے ثابت کرتے ہیں کہ یہ من گھڑت فرضی کہانی نہیں ہے، بلکہ ان شہروں سے، ان ممالک سے، ان حالات و واقعات کا تعلق ہے۔ اب یریحو شہر جو ہے، اس کی اگر ہم ببلیکل تاریخ سے اور پیچھے جا کر سائنٹیفک آرکیولوجسٹ جو اس کو بیان کرتے ہیں، اس کی تاریخ کو، وہ خاصی پرانی ہے۔ وہ تقریباً 9600 قبل از مسیح سے اس کے آثار جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ اب اس کی جو ایتھینٹسٹی ہے اس بات کی، اس شہر کے نام کی اور بائبل مقدس میں موجود ہونے کی، وہ یہ ہے کہ یہ آج بھی اسی جگہ پر موجود ہے جس جگہ پر بائبل مقدس میں اس کا ذکر ہے۔ یہ پہلا شہر تھا جو بنی اسرائیل کے نشانے پر آیا جب وہ مصر سے نکل کر آتے ہیں، بیابان کا سفر بھی کر لیا۔ اب ملک کنعان میں داخل ہوتے وقت پہلا چیلنج جو بنی اسرائیل قوم کے سامنے تھا وہ یریحو شہر تھا۔ یریحو شہر کے بارے میں مختلف کہانیاں بھی اور کچھ مفروضے بھی ہیں جو ہمیں سننے کو ملتے تھے۔ میں اپنے ابتدائی ہوش حواس کے دنوں میں یہ سنتا آیا کہ اس شہر کے نام کا مطلب ہے موت کا شہر، لیکن جب ہم مطالعہ کریں اس کا اور اس کی تاریخ کو دیکھیں تو وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ فلسطین جو آج جن حدوں کی ہم بات کرتے ہیں، فلسطین کے مغربی کنارے پر دریائے یردن کے قریب یہ شہر واقع ہے، وادی یردن میں۔ دریائے یردن کے مشرق کی طرف اور یروشلم کے مغرب کی طرف یہ شہر یریحو موجود ہے۔ 9600 قبل از مسیح اس کا قیام جو ہے وہ آرکیولوجسٹ بیان کرتے ہیں کہ وہ عمل میں آیا۔ ان کا جو رہن سہن تھا، جس انداز سے یہ لوگ زندگی گزارتے تھے، بلا شبہ ہمیں اس چیز میں اس پر دو رائے نہیں ہے کہ یہ لوگ کائنات کے خالق و مالک زندہ خدا سے واقف نہیں تھے، یہ ان کے اپنے معبود تھے، اور چاند کو خاص طور سے انہوں نے اپنا معبود بنایا ہوا تھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے گول گھر بنا کر جو سرکنڈوں سے اور مٹی سے ملا کر بنائے جاتے تھے ان میں رہتے تھے۔ ان کا خوراک کا حصول جو ہے وہ زیادہ تر شکار کر کے یہ اپنی خوراک حاصل کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بیج دار سبزیاں جو تھی ان کی کاشت کے یہ ماہر تھے۔ یہ یریحو شہر جو ہے عربی زبان میں اریحا نام ہے اس کا، اور عبرانی زبان میں ایریحو، لیکن یہ ایک ہی شہر، وہی شہر ہے جس کا ہم بائبل مقدس میں ذکر پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر نام کا تعلق ہے کہ کیا اس نام کے اور مقامات بھی اس دنیا میں موجود ہیں،
तो तकरीबन दुनिया भर में आपको हैरत होगी सुनकर 29 मकामात ऐसे हैं जिनका नाम यरीहो है। वाह वाह वाह। और मैंने इसकी कुछ तफसील हासिल की। वो जो अदाद शुमार हैं उनके मुताबिक सिर्फ अमेरिका में 19 मकामात ऐसे हैं जिनका नाम यरीहो है, जेरिको। 19 अमेरिका में हैं, 3 जमैका में हैं, 2 जनूबी अफ्रीका में हैं, 1 फ़लस्तीन में है जिसका हम जिक्र पढ़ते हैं, 1 न्यूजीलैंड में और 1 बारबाडोस में है। तो इतना दिलचस्प नाम ये क्यों है कि दुनिया में 29 मकामात पर जो शहर हैं वो इस नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। अगर जैसे आपने बताया कि इसका मतलब इतना डेंजरस ख़तरनाक है तो लोगों ने क्यों ये नाम रखा है? मेरा ख्याल है कि वो एक गलत तशरीह है जो आम हुई। शायद बाइबल मुकद्दस को बयान करने वाले कुछ जज्बाती लोग जो हैं वो यरूशलेम के मुकाबले में, सलामती के शहर के मुकाबले में यरीहो को मौत का शहर कहते रहे, लेकिन जो इसका मतलब है वो बिल्कुल ये नहीं है। ये जो इनका चांद देवता था यारीह, उससे ये नाम मश्तक था। और इसका जो मतलब है, इसका मतलब है उसका चांद, उसका महीना, और लफ्ज़ यारीह जो है उसका मतलब है खुशबू। तो निहायत खुशगवार खुशबू, ये इसका मतलब है। वाह। शायद इसकी वजह ये रही हो कि जब ये मरकज़ था चांद देवता की पूजा का, तो हर वक्त वहाँ पर खुशबुएँ जलाई जाती थी और मंदिरों से और इनके इबादत गाहें जो थी उनसे हर वक्त खुशबू उठती थी। ये एक्चुअली खुशबुओं का शहर था। लेकिन ये मौत का शहर कब हुआ ये कम से कम मेरे इल्म में नहीं है। अगर बनी इसराइल कौम ने जब इसको खुदावंद की रहनुमाई में अपने नारों के साथ मिसमार किया, उस वक्त जो मौत वहाँ बरपा हुई, अगर उसकी तारीख को सामने रखकर इसे मौत का शहर कहा जाए तो शायद किसी हद तक ये बात काबिल कबूल हो। लेकिन इसका असल मतलब खुशबू का शहर, इसका मतलब उसका चांद और उसका महीना, ये इसका मतलब है। सतह समंदर से 270 गज नीचे होने की वजह से ये शहर दुनिया का सबसे ज़ेरी तरीन, सबसे नीची सतह का शहर भी है। और इसका तकाबुल जब हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं तो जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। तो बैतलहम हमारे सामने आता है जो कि बुलंद शहर है और खुदावंद का शहर है, और ये शहर जो कि नीचे शहर है, इसका एक रूहानी तकाबुल हमें मिल जाता है। लेकिन इसकी अहमियत, जैसा कि हमने तारीख़ी तौर पर एतबार की, हेरोदियस आज़म ने सर्दियों का मौसम गुजारने के लिए अपनी आरामगाह वहाँ बना रखी थी। बाइबल मुकद्दस इसे खजूरों का शहर, खुरमों का शहर भी कहती है। सो ये इतना आम शहर तो नहीं था, लेकिन चूँकि पूरा मुल्क किनान बनी इसराइल कौम को हासिल करना था खुदा के मंसूबे के मुताबिक, इसलिए वहाँ जाकर बनी इसराइल कौम ने इसे अपने ईमान, अपने अकीदे के मुताबिक ढालना शुरू किया, जिसे हम असर नो तामीर भी कह सकते हैं। तो भी आज तक इस शहर के आसार जो हैं वो मौजूद हैं कदीम, और साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, माहिरीन अर्ज़ियात इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि इस शहर की तारीख़ 9600 साल क़ब्ल मसीह से मिलती है। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त, प्रेज़ गॉड। यकीनन नाज़रीन, आपने इस सारी इन्फॉर्मेशन के वसीले से बड़ी बरकत पाई है, बहुत कुछ सीखा है जो यरीहो शहर है। और यकीनन जब हम खुदा के कलाम को सीखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें उसका पस मंज़र जानना, कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगली बातों की हमें मज़ीद समझ आ सके। यहाँ चूँकि कैरेक्टर जो है वो ज़कई है और साथ उसके पेशे का ज़िक्र किया गया है,
تو ہم سب سے پہلے تو اس کے پیشے کے بارے میں جانیں گے، سیکھیں گے جو مسئول لینے والا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ دیکھو زکئی نام ایک آدمی جو مسئول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا۔ اس کی چونکہ جو مسئول لینے والے ہیں ان میں سے بھی کیٹیگرائز اگر کیا جائے تو یہ کسی اعلیٰ عہدے پر ہی فائز ہے کہ ان کا سردار ہے، پھر یہ ویسے بھی بڑا دولت مند ہے۔ ڈاکٹر سہیل سیمول صاحب سے جانیں گے۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیے جو مسئول لینے والے ہیں ان کی کتنی اقسام تھیں، اور ان میں سے جو زکئی ہے یہ کس میں فال کرتا ہے، یعنی کس کیٹیگری کا حصہ ہے؟ تھینک یو پاسٹر منور۔ جب انجیل متفقہ میں ہم دیکھتے ہیں تو ایک یونانی کا لفظ استعمال ہوا ہے ٹیلینوس، جس کا مطلب ہے مسئول لینے والا، یا ایسے لوگ جنہیں ٹیکس ٹھیکیدار رومی حکومت کے لیے ٹیکس جمع کرنے کے لیے مقرر کیا کرتے تھے۔ 212 کاف میم صحیح رومی حکومت میں ایسی ایک جماعت پیدا ہو گئی جو بعد میں تمام صوبوں کے اندر سرگرم رہی، اور اس کے لیے ہم جب دیکھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، تو یہ جماعت جو تھی یہ مختلف قسم کی دائیکیاں اور بلا واسطہ ٹیکس جمع کرتی تھی، مختلف قسم کی ٹیکس، اور یہ بلا واسطہ ڈائریکٹ ٹیکس جو تھے یہ جمع کرتی تھی۔ اور اس سسٹم میں کیونکہ بدعنوانی کا جو تھا وہ بڑا عنصر جو تھا وہ پایا جاتا تھا، بڑا موقع تھا، اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ مسئول لینے والے زیادہ یہ ٹیکس جو تھے مسئول کر رہے تھے، زیادہ طلبی اور بدعنوانی کا یہ سلسلہ جو تھا یہ کچھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اور بعض اوقات جو حکومت تھی ان کو بھی یہ ان کی بدعنوانیوں کے باعث کچھ سٹیپس جو تھے وہ اٹھانے پڑے، اور بعض اوقات تو پھر ہم جب پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں تو کچھ معاملات کے اندر یہ عدالت تک بھی مسئلہ جو تھا یہ پہنچ جاتا تھا۔ سسرو اس قسم کے پیشوں کو، مثلاً مسئول جمع کرنے والوں کے پیشے کو کمین اور ادنا خیال کرتے تھے۔ صوبوں میں اکثر مرکزی ٹھیکیدار جو تھے یہ باہر کے لوگ تھے، اور مقامی لوگ اس میں بھی تھے، اور اپنے متحد چھوٹے ٹھیکیدار جو تھے وہ رکھ سکتے تھے۔ مسئول لینے والوں کا سردار جس کا آپ نے ذکر کیا ہے زکئی، اس کے لیے جو یونانی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے آرکی ٹیلینوس، کی اصطلاح یہ ظاہر کرتی ہے کہ زکئی کے پاس یرو کے ٹیکس کا ٹھیکہ تھا، اور اس کے متحد اور بہت سے مسئول لینے والے جو تھے وہ کام کرتے تھے، لیکن مسئول لینے والوں کے لیے جتنے یہ لوگ تھے یہ مقامی لوگ تھے، اور ان کی بدعنوانیوں کے باعث لوگ جو تھے ان سے سخت نفرت کرتے تھے، حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اور بھی اگر دیکھیں تو اس میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ لوکا کی انجیل کے 18ویں باب کی 10ویں آیت میں ذکر آتا ہے فریسی اور مسئول لینے والے کے 2 شخصوں کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے یہاں پر، تمثیل فریسی اور مسئول لینے والے کی تمثیل، جس میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ 2 شخص ہیکل میں دعا کرنے کے لیے گئے، ایک فریسی اور دوسرا جو تھا وہ مسئول لینے والا۔ اور فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا کہ اے خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظلم، بے انصاف، زناکار یا اس مسئول لینے والے کی مانند نہیں ہوں۔ یعنی کہ یہ لوگ جو تھے یہ فریسیوں کی نگاہ میں بڑے ڈیگریڈ تھے، ان کو یہ حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، اچھی نگاہ سے یہ نہیں دیکھتے تھے، اور اپنی بڑھوتی جو تھے یہ کرتے تھے۔ اور یہاں پر یہ کہتا ہے کہ میں ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر یکی جو ہے وہ دیتا ہوں۔ لیکن مسئول لینے والے کے الفاظ پر ذرا غور کیجئے، یہ 13ویں آیت، لیکن مسئول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف نظر اٹھائے،
बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, अय खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर। मैं तुझसे कहता हूँ ये दूसरे की निस्बत ज़्यादा रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हाँ, सो इस बात को अपने जहन में ये रखने की ज़रूरत है कि बाज़ औक़ात जो ये लोग ख़ास तौर पर मसूल लेने वाले हैं या दूसरे ऐसे लोग हैं, हम नहीं जानते कि उनका इनर जो है वो कब तब्दील हो जाए। बात तो हसास की है कि वो कितने सेंसिटिव हो जाते हैं अपनी उस फीलिंग के लिए। और आगे जाके हम इस बात को देखेंगे कि ये बंदा जो है, ज़कई जो है, कितना हसास है खुदा यीशु मसीह को देखने के लिए। इन डिटेल में हम अगले हिस्से में जाएंगे। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बातें, बाबरकत बातें मसूल लेने वालों के ताल्लुक से। चूँकि यहूदी जो थे ये सभी फरीसी भी नफ़रत करते थे, और दीगर चूँकि फरीसी ही लोगों को कम्युनिकेट करते थे, बताते थे इन मसूल लेने वालों के बारे में कि कितना ये गलत काम कर रहे हैं, कि ये यहूदियों का पैसा, यानी कि वो समझते थे कि ये खुदा का पैसा लेकर तो रूमियों को देते हैं, जो कि गलत है, यानी गैर कौम को देते हैं। और जितने मसूल लेने वाले थे, इन सबको, जितने यहूदी थे, वो गद्दार समझते थे कि ये हमारी कौम के गद्दार हैं। ये गद्दारी का इल्ज़ाम जो है ये हर यहूदी मसूल लेने वाले पर लगाया जाता, जैसे मुक़द्दस मत्ती रसूल पर भी ये इल्ज़ाम लगाया जाता था, इसी तौर से इस पर भी, ज़कई पर भी ये इल्ज़ाम लगाया जाता था कि ये चूँकि यहूदियों से पैसा लेकर रूमियों को देता है, इसलिए ये गद्दार है कौम का। सो इस एतबार से लोग इनसे बड़ी नफ़रत करते थे और बड़ी हकारत की निगाह से देखते थे। यहूदियों ने तो यहाँ तक फ़कीहों, फरीसियों, सरदार काहिनों ने इन पे इतनी पाबंदी लगा रखी थी कि इनकी दायकी और इनके हदिये भी हैकल में काबिल कबूल नहीं थे। इनके हदियों को लिया नहीं जाता था कि ये दुरुस्त कमाई के नहीं हैं, यानी हैकल में किसी भी तरह से इन्हें फैसिलिटेट नहीं किया जाता था, और किसी भी तरह से इन्हें कोई सहूलत हासिल नहीं थी कि ये खुदा के घर में जा सकें, इबादत खानों में जा सकें, या इबादत कर सकें, या अपना पैसा जो है वो खुदा की हुजूरी में दे सकें। यहाँ तक लोग इनसे नफ़रत करते थे कि इनकी जितनी भी तकरीबात हैं, इनमें लोग शामिल होना भी अपनी हकारत समझते थे कि हम इनकी किसी भी तकरीब में शामिल नहीं होंगे। इस एतबार से लोग इनसे नफ़रत करते थे। और ज़कई का जो ताल्लुक़ है वो भी ऐसे ही गिरोह से है कि वो भी चूँकि मसूल लेता है, और मसूल लेने वालों की चूँकि दो कैटेगरीज थी। एक बड़े मसूल लेने वाले जिन्हें ठेकेदार कहा जाता था, जैसे ये मसूल लेने वालों का सरदार बयान किया गया है। इनका ताल्लुक़ एक्चुअली बराह रास्त जो था ये रूमियों से होता था, और रूमी लोगों से ये डील करते थे। वो अगर कहते हैं कि हमें आपसे माहवार जो है वो 5 लाख रुपया जो है वो टैक्स चाहिए, तो ये उनके साथ 5 लाख की डील करते थे, और उसके बाद चूँकि 5 लाख उनको देना है, बाकी इनके इख्तियार में है कि ये जितना मर्जी ले सकते हैं। और यही वजह थी कि लोग इनसे नफ़रत करते थे, चूँकि ये पहले ऊपर डील कर लेते थे, और बाद में जब आम लोगों से टैक्स लेते थे तो जो वाजिबुल अदा है उससे ज़ायद ये टैक्स लेते थे, और लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करते थे। इस एतबार से लोग इनसे नफ़रत करते थे, क्योंकि ये लोगों से ज़ायद रकम वसूल करते, और जितने वहाँ पे इन्होंने डील की है या इनके कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है वो तो वहाँ पर देते, लेकिन बाकी पैसा ये खुद रखते थे। इसलिए मसूल लेने वाले आम तौर पे दौलतमंद होते थे, जैसे इसका जिक्र है। सो 2 कैटेगरीज थी, एक वो है जो बराह रास्त रूमियों से ठेके लेते थे, और दूसरी कैटेगरी वो है जो इन ठेकेदारों के नीचे लोग काम करते थे। वो भी मसूल लेने वाले ही कहलाते थे, लेकिन वो इनसे कमतर होते थे या इनके सबऑर्डिनेट्स होते थे, और ये उनको अपने कॉन्ट्रैक्ट में शामिल करते थे या आगे उनको काम बांटते थे। सो इस एतबार से ज़कई का जो ताल्लुक़ है ये एक बड़े मसूल लेने वाले
کے طور پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ایک سردار ہے مسرور لینے والوں کا، یعنی بڑی کیٹیگری ہے اس کی، براہ راست اس کا رومیوں کے ساتھ تعلق ہے۔ یقیناً ناظرین یہ ساری انفارمیشن ہم سب کے لیے بڑی بابرکت ہے۔ آگے بڑھیں گے اور بریک کے بعد ہم بڑی زبردست اور خوبصورت چیزیں خداوند کے خدام سے سیکھیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے، ابھی وقت ہوا ہے بریک کا، ہم لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے، آگے بڑھیں گے اور ڈاکٹر عادل امین صاحب سے جانیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ ذکر ہے یسوع مسیح کے پیچھے ایک بہت بڑی بھیڑ ہے۔ بھیڑ کا تو ہم بہت تقریباً جب متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان شروع سے ہی پڑھتے ہیں تو بھیڑ اکٹھی ہو گئی ہے اور آخر تک یہ خداوند یسوع مسیح کی خدمت کے ساتھ ہی رہی ہے، لیکن ان کی جو کیٹیگریز ہیں وہ بڑی منفرد ہیں۔ کیا یہ سب خداوند یسوع مسیح سے پیار کرنے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، یا اور بھی مختلف اقسام کے لوگ ان میں شامل ہیں؟ پلیز ذرا ڈیٹیل بتا دیں ہمیں۔ جی بہت شکریہ فیض صاحب۔ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے، خداوند یسوع مسیح کے دور میں چلنے والے لوگ وہ یقیناً مختلف خیالات کے حامل تھے۔ ان میں بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جو ضرورت مند لوگ تھے اور انہیں اس بات کا یقین تھا یا ان کے پاس کسی دوسرے شخص سے ملی ہوئی گواہی تھی کہ یسوع معجزات کرتا ہے اور وہ بیماروں کو اچھا کرتا ہے، تو بہت لوگ اس امید کے ساتھ اس کے پیچھے چلتے تھے۔ اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی اسے کسی شہر میں داخل ہونا ہوتا تھا تو بڑی حد تک اس شہر کے لوگ واقف ہوتے تھے کہ اس کا یہاں سے گزر ہونے والا ہے۔ جو قدر مشترک مجھے نظر آتی ہے ان تمام واقعات میں اور جہاں جہاں پر ہم بھیڑ کا ذکر پڑھتے ہیں، اس میں تنقید کرنے والے لوگ ہمیشہ شامل رہے ہیں، بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کچھ شہروں میں تو زیادہ تعداد تنقید کرنے والوں کی اور یسوع کی ذات میں کوئی ایسی بات ڈھونڈنے کے لیے بھیڑ موجود ہوتی تھی اس پر کوئی الزام لگا سکے یا اس کو رد کیا جا سکے۔ تو یریحو کا جو سفر ہے خداوند یسوع مسیح کا یروشلم کی طرف جاتے ہوئے، اس میں جو بھیڑ ہمیں نظر آتی ہے، چونکہ یریحو شہر کئی شہروں کی گزرگاہ ہے، تو یہاں پر بھیڑ میں مسافر بھی ہیں، آنے والے بھی جانے والے بھی، کاروباری لوگ بھی ہیں، اور چونکہ یہ ایک مصروف شہر ہے، روزمرہ کے لوگ جو سڑک پر چلنے والے ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور بھیڑ کی اپنی کوئی سائیکی چونکہ نہیں ہوتی۔ بھیڑ شاید ہی ہو کہ کوئی ارادہ لے کر بھیڑ اکٹھی ہوئی ہو۔ اگر کسی جگہ 10 لوگ جمع ہیں تو 5 لوگ اور یہ دیکھ کر آ جاتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے اس تجسس میں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو اس بھیڑ میں جو مرکزی ذکر ہے وہ 2 طرح کے لوگوں کا ہی ہے۔ ایک تو اس بھیڑ سے سیپریٹ ہو جانے والا شخص زکائی بذات خود، اور دوسرے وہ جو تنقید کرنے والے تھے۔ ان دونوں کو ہی مرکزیت دی گئی ہے۔ یروشلم کو جانے کے جو راستے ہیں یہ بڑے اہم ہیں۔ جو لوگ مطلب یسوع مسیح کا جو سفر ہے، اگر ہم کانہ گلیل سے ہم دیکھتے ہیں تو 2 طریقے ہیں یروشلم پہنچنے کے۔ ایک تو ہے کہ وہاں سے کانہ گلیل سے دریائے یردن کے قریب پہنچا جائے، پھر ایک طویل راستہ ہے جو یریحو تک آتا ہے، اس کے بعد یروشلم ہے۔ آن دی ادر ہینڈ، دوسرے ہاتھ پر کانہ گلیل سے ناصرت پہنچا جائے، وہاں سے سامریہ، اور سامریہ سے یروشلم، وہاں سے یریحو کو سکپ کیا جا سکتا ہے۔ تو گزرگاہ کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو اتنا سکپ تو پھر بھی بہرحال وہ نہیں ہوتا۔ اگر یہی راستہ زگ زیگ بنایا جائے، قیام کر کر کے جانا ہے، تو پھر کانہ گلیل سے دریائے یردن، پھر سامریہ،
وہاں سے یریحو اور وہاں سے یروشلم۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ لوگ جو ساتھ جمع تھے یہ پچھلے کئی شہروں سے ان کے ساتھ تھے، شاید چند ایک لوگ ہوں جو مستقل یسوع کے ساتھ تھے، لیکن یہ مقامی لوگ اور ان میں جن لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں سن رکھا تھا، کچھ لوگوں نے مثبت سن رکھا تھا، کچھ لوگوں نے منفی سن رکھا تھا، تو جو شرع کے عالم تھے، فقیہ تھے، فریسی تھے، یا جن کے ہاتھوں میں قوم کا نظام تھا، وہ خداوند یسوع مسیح سے خطرہ محسوس کرتے تھے، وہ کبھی خداوند یسوع مسیح کو مثبت نگاہ سے دیکھتے ہی نہیں تھے۔ تو یہاں پر یریحو سے یروشلم کا جو فاصلہ ہے وہ اگر گاڑی میں ہم جائیں تو تقریباً 1 گھنٹہ ہے، 1 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، پیدل چلنا ہو تو 8.5 گھنٹے کا سفر ہے پورے دن کا۔ تو اس سلو سفر میں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ لوگ دیکھ کر ملتے چلے جاتے تھے اور ایک بھیڑ جو ہے اس شکل اختیار کر جاتی تھی۔ اگر یریحو سے ہم بیت لحم کا سفر دیکھیں تو وہ تقریباً 1.5 گھنٹے کا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی موجودگی میں بھیڑ کبھی بھی ایک جیسی نہیں رہی، اس میں ہمیشہ کچھ ایسے لوگ شامل رہے ہیں جو خداوند یسوع مسیح سے پیار کرتے تھے، خداوند یسوع مسیح کے منتظر تھے بطور مسیح موعود بھی، اور زیادہ تعداد جن کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کا سامنا ہوا ان میں تنقید کرنے والے یا مخالفت کرنے والے لوگ زیادہ تھے۔ تھینک یو سو مچ، پریز گاڈ۔ بڑی خوبصورت بات اور بڑی زبردست بات کہ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے جو آنے والی بھیڑ ہے چونکہ مختلف قسم کے لوگ تھے، ایک طرح کے لوگ نہیں تھے، مطلب سارے ایمان لانے والے نہیں تھے، سارے معجزات حاصل کرنے والے نہیں تھے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایمان لانے والے بھی ہیں اور بہت سارے لوگ معجزات حاصل کرنے والے بھی ہیں، لیکن بہت سارے لوگ جو تھے وہ تنقید کرنے والے بھی۔ ڈاکٹر صاحب، بہت سارے لوگ تو روٹی کھانے والے بھی تھے۔ وہ چند ایک مقامات پر ہم ایسی بھیڑ اور ایسے وقت دیکھتے ہیں جہاں پر انہیں یہ دیر ہو گئی، کئی دن سے وہ یسوع کے ساتھ تھے، تو پھر کھانا ان کی ضرورت بن گئی۔ لیکن اس طرح کی جو گزرگاہ تھی یہاں پر یہ امکان کم تھا کہ وہ کھانا کھانے کے لیے شاید وہاں رکے ہوں گے، چونکہ یہ سفر میں تھے۔ اور وہ جو بھیڑ ہمیں نظر آتی ہے جو جن کے بارے میں پھر خداوند یسوع مسیح کو بھی فکر ہوتی ہے کہ ان کو کھانا دیا جائے اور وہ شاگردوں سے کہتے ہیں کہ ان کے لیے کچھ انتظام کریں، تو انہوں نے زیادہ وقت ایک ہی بھیڑ، مطلب وہ یہ نہیں کہ پچھلے والے پیچھے رہ گئے اور نئی بھیڑ، وہ مسلسل 3 دن سے ان کے ساتھ تھے اور ان کے پاس بھی کھانا پینا ختم ہو گیا، لیکن یہ بھیڑ ذرا ان سے مختلف تھی۔ تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت باتیں۔ اور یقیناً خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ایک طرح کے لوگ نہیں تھے، یہاں پر بھی اس بات کا ذکر ملتا ہے، سیکھنے والے بھی تھے۔ جس طرح سے آج بھی آپ کو کلیسیاؤں میں، چرچز میں آپ کو مختلف طرح کے لوگ ملیں گے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو خدا کے کلام کے متلاشی ہیں، متجسس ہیں، خدا کا کلام سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صرف دکھاوے کے لیے بھی عبادت کرتے ہیں، متاثر کرنے کے لیے بھی، اپنی روحانیت کسی پر ثبت کرنے کے لیے بھی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن بہت ضروری یہ بات ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کس طرح کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں اور کیسے خداوند کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر تو ہم کلام سیکھنے کی غرض سے چرچ نہیں جاتے یا خداوند کی کلیسیا میں شامل نہیں ہوتے تو پھر ہمیں عبادت کرنے کا، چرچ جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت اچھا ہے، بہت ضروری ہے کہ اگر زندگی میں تبدیلی نہیں ہے تو اپنی زندگیوں کو یکسر بدلیں، تبدیل کریں اور اس طرح کے گروہ سے باہر آ جائیں جو صرف عبادت کی غرض، صرف دکھانے کی غرض سے یا صرف لوگوں کو امپریس کرنے کی، متاثر کرنے کی غرض سے خدا کے گھر میں جاتے ہیں، بلکہ ہمیں سچائی سے خداوند کی عبادت اور اس کی پرستش اور دل سے، صرف دکھاوے سے نہیں، باہر سے نہیں، ظاہر سے نہیں، بلکہ باطن سے ہمیں خدا کی عبادت اور پرستش کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے بڑھیں گے اور چونکہ ہم زکئی کے کیریکٹر کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں، اس سے جڑی جتنی باتیں ہیں ہم ان پہ غور کریں۔ اب چونکہ مسئول لینے والا ہے اور اس تعلق سے چونکہ یریحو کے مقام پر واقع ہے، اور پھر ہم نے سیکھا ہے خداوند یسوع مسیح کے پاس بھی ایک
بہت بڑی بھیڑ اور وہ گزر رہے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ زکئی چونکہ اس کا قد چھوٹا ہے اور وہ خداوند کو دیکھ نہیں سکتا تو گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا ہے۔ تو ہم ڈاکٹر سہیل سیمبل صاحب سے جانیں گے، ڈاکٹر صاحب یہ گولر کا پیڑ کس قسم کا ہے اور کلام مقدس میں اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، کیوں اس کا ذکر کیا گیا ہے؟ جب ہم گولر کے پیڑ کی بات کرتے ہیں، سائکمور ٹری انگلش میں اس کے لیے لفظ آتا ہے، انجیر کی قسم کے پھل کا درخت ہے۔ اس کے پتے سدا ہرے بھرے رہتے ہیں اور اس کی لکڑی عمدہ ہوتی ہے۔ یہ سڑک کے کنارے لگایا جاتا تھا تاکہ مسافروں کو چھاؤں دے۔ اگرچہ اس کا پھل جو تھا وہ انجیر سے گھٹیا تھا، تاہم اتنا یہ ضرور تھا کہ داؤد بادشاہ نے اس کے لیے نگہبان مقرر کیے ہوئے تھے۔ میں ریفرنس صاحب کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، پہلی تواریخ اس کا 27واں باب اور اس کی 28ویں آیت، یہاں پر یوں لکھا ہے، اور زیتون کے باغوں اور گولر کے درختوں پر جو نشیب کے میدانوں میں تھے، بال حنان جدری تھا اور جو آس تیل کے گوداموں پر۔ سو یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ داؤد نے ان کے لیے باقاعدہ طور پر نگہبان جو تھے یہ مقرر کر رکھے تھے، اور زبور نویس بھی گولر کے درخت کو پالے سے مر جانے کو اسرائیل پر ایک آفت جو ہے وہ قرار دیتا ہے۔ زبور 78 اس کی 47ویں آیت اگر ہم یہ بھی دیکھ لیں، زبور 78 اس کی 47ویں آیت، یہاں پر لکھا ہے، اس نے ان کی طاقوں کو اولوں سے اور ان کے گولر کے درختوں کو پالے سے مارا۔ سو یہاں پر ہم زبور نویس نے جو اسرائیل کے تعلق سے ایک آفت قرار دیا تھا یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے۔ جب یہ درخت ایک خاص حجم کو پہنچتا ہے تو اس کے پھل کو چاقو سے تھوڑا سا چیر دیا جاتا ہے، اس طرح وہ 4 دن میں جو ہے یہ پک جاتا ہے۔ اس کے لیے آموس اگر آپ 7واں باب اس کی 14ویں آیت کو پڑھیں تو دیکھیں کہ وہاں پر آموس جو ہے وہ کیا کہتا ہے۔ 7واں باب اس کی 14ویں آیت یہاں پر لکھا ہے، تب آموس نے امسیہ کو جواب دیا کہ میں نہ نبی ہوں نہ نبی کا بیٹا بلکہ چرواہا اور گولر کا پھل بٹورنے والا ہوں۔ سو یہ گولر کا جو پھل ہے وہ بٹورنے والا تھا، اس کو لے کے آنا والا تھا۔ گو یہ انجیر کی قسم کے پھل سے ڈیفرنٹ تھا، لیکن یہ پھل ضرور جو ہے وہ دیتا ہے۔ دوسری بات جو آپ نے مجھ سے پوچھی ہے کہ یہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے، تو سب سے پہلے جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ یہ اسٹرینتھ، طاقت، قوت کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسری بات جو ہے یہ پروٹیکشن کو ظاہر کرتا ہے، تحفظ کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر تیسری بات یہ اٹرنٹی کو ظاہر کرتا ہے، اور چوتھی بات یہ ڈیوینٹی کو، الوہیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور پھر اس میں ہم یہ دیکھیں کہ جب یہ زکئی جو ہے یہ گولر کے درخت پر چڑھ گیا تو اسے اب ہر چیز جو ہے اس میں ایک اور اس کا مطلب آتا ہے، اس سٹوری کو جب پڑھتے ہیں اس میں کلیئرٹی نظر آ جاتی ہے۔ تو گولر کے درخت پر جب زکئی چڑھ گیا تو ہر چیز اس کو کلیئر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ خدا یسوع مسیح جس کے لیے اس کے دل کے اندر تجسس تھا، خواہش تھی دیکھنے کی، اب خدا یسوع مسیح بھی جو ہے وہ اس کی نگاہ کے سامنے ہے، وہ اچھے طرح سے پہچان سکتا ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ کون سا ہے۔ پھر اس میں ہم جب تھوڑا سا آگے چلیں تو اس کا اسپرچولی مطلب، جب ہم اسپرچولی اس کی بات کرتے ہیں تو جو کلام مقدس کی روشنی میں فزیکلی اور اسپرچولی طور پر یہ پرورش کے لیے جو ہے استعمال کیا گیا ہے، اور پھر روحانی و جسمانی پرورش کے لیے، نشو و نما کے لیے، اور اس کے بعد تبدیلی کے لیے، ٹرانسفارمیشن کے لیے، پھر لبریشن
آزادی کے لیے اور یونین کے لیے اور فرٹیلٹی کے لیے، تزرخیزی کے لیے. اب دیکھیں کہ جب اس درخت پر وہ چڑھتا ہے، گلر کا درخت جو ہے اس کی سلیکشن جو ہے، اور بھی درخت ہوں گے لیکن اس نے گلر کے درخت کو کیوں منتخب کیا؟ تو اس کے اندر بڑی گہری باتیں پائی جاتی ہیں. سو ہمیں بھی اس بات کو دیکھنا ہے کہ جب ہم کسی چیز کی سلیکشن کرتے ہیں خدا یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے، تو ذرا غور کریں کہ اس کے اندر کیا گہرے عمیق معنی جو ہے وہ چھپے ہوئے. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو ڈاکٹر صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. یقیناً ناظرین آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے، بہت کچھ سیکھا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ. ناظرین ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو، اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں. کوئی ٹیسٹمنی شیئر کرنا چاہیں، آزادی ہے، ضرور ہمارے ساتھ اپنی ٹیسٹمنی بھی شیئر کر سکتے ہیں. آپ ہمارے تمام پروگرامز یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں. واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں. اسی طور سے ناظرین اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیں، اور اگر آپ دعا کروانا چاہتے ہوں تو ہمارے جو پریئر وارریئرز ہیں وہ 24 آورز آپ کے لیے اویلیبل ہیں. آپ کال کر سکتے ہیں اور ان سے دعا بھی کروا سکتے ہیں. آپ کی دعائی درخواستیں پریئر وارریئرز کے وسیلے سے ہمارے چرچ میں بھی آتی ہیں، اور بہت سارے لوگ خدا کے جو پیارے ہیں وہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. سو ضرور آپ اپنی دعائی درخواستیں بھی بھجوا سکتے ہیں. خدا مطلب سب کو برکت دے. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. گاڈ بلیس یو.